बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पॉलिसी रेट में कमी खुश आइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों में कमी आएगी। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारा पॉलिसी रेट 22% से 15% पर आ गया है। पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुश आइंद पेशरफ्त है। पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनत और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। पॉलिसी रेट कम होने से कर्जों के हुज्म में कमी आएगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी बैंक ने गुज़श्ता चंद माह में पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी की। मुआशी अशारिये मुस्बत सिमत की जानब गामजन है। मीशत मुस्तहकम बुनियादों पर आगे बढ़ रही है। ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मीशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। सर्दियों के लिए बहुत अच्छी विंटर पैकेज खबर है और चाहते हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिले और रोज़गार बढ़े। उन्होंने कहा कि मेरे दौरे सऊदी अरब के तनाज़र में हमारा वफ्द सऊदी अरब गया है। वफ्द के दौरे में शमसी तवानाई, हुनरमंद अफरादी कुव्वत और कानकुनी के शोबों से मुताल्लिक अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तानी वफ्द IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। सदर आज़ाद कश्मीर और चांसलर आज़ाद कश्मीर जामियात बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में आला तालीम के फ़रोग के लिए हर सतह पर तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ पहुंच रावलाकोट के 7वें कॉन्वोकेशन के मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ पहुंच रावलाकोट के 7वें कॉन्वोकेशन के मौके पर आप सब की मौजूदगी में इस कॉन्वोकेशन की सदारत मेले के लिए बाइस फ़ख्र और एजाज़ की बात है। आज आप लोगों ने अपनी मेहनत, लगन और इस्तकामत के बायस अपनी ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम संग मील अबूर कर लिया है, जिस पर सब तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौके पर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पहुंच रावलाकोट प्रोफेसर डॉक्टर ज़किया ज़ाकिर ने सपासनामा पेश किया और जामिया की कारकर्दगी पर भी रोशनी डाली। जामिया पहुंच के तलबा तालबात को 72 गोल्ड मेडल से नवाजा गया और 5 PhD, 85 MPhil, MSc जबकि 2200 तलबा को BS की डिग्रियां दी गईं। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का मजीद कहना था कि मैं ये बताने में फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ पहुंच रावलाकोट 6 बिलियन रुपए का तरक्याती मंसूबा शुरू कर रही है। मुझे उम्मीद है कि चंद साल बाद ये शहर यूनिवर्सिटी टाउन में बदल जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि 18 माह की हुकूमत में आज़ाद कश्मीर के निज़ाम हुकूमत को कानून और आइन के ताबे कर दिया है। मखलूक खुदा की खिदमत के सफ़र से तासुब पसंदी, नफरत और बरादरी इज़्म की सियासत को भी दफन कर दिया है। सहलर में जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इनवारुल हक का कहना था कि मैं अपने हल्के का मेंबर असम्बली और पूरे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हूँ। मैंने अपने भिम्बर डेरे और लाहौर के घर को वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर नहीं किया। हेल्थ पैकेज के तहत ज़िले हेडक्वार्टर अस्पताल भिम्बर को मुस्तकबिल की ज़रूरियात के तहत अपग्रेड करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में आज़ाद कश्मीर के तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट में डॉक्टर और सेहत की सहूलतें मुहैया हो जाएंगी। आज़ाद कश्मीर के लोगों को बिजली और आटे समेत दिगर ऐसी सहूलियात मैसर हैं जो पाकिस्तान के चारों सूबों में नहीं हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि सहलर पुल की तकमील से मीरपुर और भिम्बर के दरमियान 25 मिनट मुसाफत कम होगी और लोगों को आसान सफरी सहूलियात मैसर होंगी। कलरी नियाबत को सब डिवीज़न का दर्जा दिया जाएगा और शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ऑर्डिनेंस और कवानीन भी बनाएगी। और उनका मजीद कहना था कि हर शख्स को पुरअमन एहतजाज इज्तिमा करने की इजाज़त होगी, जिसके लिए पेश की इजाज़त लेना होगी।
وادی سمانی میں معیاری کھانوں کا واحد مرکز نیو شنواری ریسٹورینٹ اینڈ فاسٹ فوڈ پیش کرتے ہیں گرل چرغا، دیگی چرغا، ملائی بوٹی، گرل فش، فرائی فش، فنگر فش، مٹن کڑاہی، باربیکیو، فاسٹ فوڈ کے ساتھ دیسی کھانوں کی وسیع رینج، سالگرہ، منگنی اور دیگر تقریبات کے لیے حال کی سہولت، سیاحوں کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، ہمارا معیار ہی ہماری پہچان۔ نیو شنواری ریسٹورینٹ اینڈ فاسٹ فوڈ نزد کچہری کمپلیکس سمانی، جموں کشمیر۔ پروپرائٹر چودھری جاوید اقبال اینڈ برادر۔ فون نمبر 034951020995۔ آپ کی خوشیوں کو کرے دوبالا کارنر سویٹس بیکرز اینڈ فاسٹ فوڈ۔ وادی سمانی میں گزشتہ 30 سالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کارنر سویٹس اینڈ بیکرز سمانی چوکی۔ کارنر سویٹس اینڈ بیکرز پیش کرتے ہیں معیاری مٹھائیاں، بیکری کے وسیع رینج، سالگرہ اور عید کے لیے اسپیشل کیک، پیزا، برگر، آئس کریم، جوسز، فاسٹ فوڈ، سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، فروٹ اور چنا چاٹ۔ کارنر سویٹس اینڈ بیکرز تونین روڈ چوکی بازار اور کارنر سویٹس اینڈ بیکرز سمانی شہر برانچ نزد سول کوٹ سمانی۔ پروپرائٹر صوفی محمد جمیل اینڈ سنز۔ فون نمبر 0341895965۔ بڑھتے ہیں خبرنامے کی جانب اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کی مضبوطی کے لیے حکومت دن رات کوشاں ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل یوتھ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ تقریب میں شریک مندوبین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ملک کے نوجوانوں میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں، نوجوانوں کو بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ حکومت نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کا خواب تھا ہم ایک آزاد ریاست بنے، پاکستان کی بنیاد ایک خواب پر رکھی گئی۔ علامہ اقبال کے خواب کو قائد اعظم نے تعبیر دی، نوجوانوں نے قائد اعظم کے کندھے سے کندھا ملا کر آزادی حاصل کی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تغیر کے باعث ہم نے بہت سے نقصانات اٹھائے ہیں۔ ہم نے فلسطین کے 200 طلبہ کو پاکستانی اداروں میں داخلے دیے۔ اسرائیل نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اقوام عالم فلسطینیوں کی نسل کشی کو رکوانے کے لیے کردار ادا کرے۔ کشمیری حریت پسند رہنما کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ یاسین ملک کی طبیعت کے حوالے سے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اسلام آباد میں مشال ملک کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 5 دن ہو گئے یاسین ملک کی بھوک ہڑتال چل رہی ہے، انہیں جیل میں ادویات تک نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی طبیعت کے حوالے سے کوئی خبر نہیں، ہم اپنی طرف سے خط بھی جاری کر چکے ہیں۔ کشمیری رہنماؤں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ رضیہ سلطانہ نے بھی اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو خط دیا ہے۔ مشال ملک کا کہنا تھا کہ ہم یہاں UN آفس روزانہ آتے ہیں اور کشمیریوں پر ظلم کے حوالے سے یادداشت جمع کرواتے ہیں۔ UN آفس میں جو رویہ اختیار کیا گیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا شوہر مرنے کی حالت میں ہے، ابھی تک ان پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بھی حقوق ہیں، کشمیریوں کے الگ سے رولز بنائے گئے ہیں۔ مشال ملک کا مزید کہنا تھا کہ ہم کمزور نہیں، کشمیریوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بھارت میں ہوں۔ سابق وزیر امور کشمیر قمر الزمان قاہرہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر سیاحتی اعتبار سے ایک انڈسٹری ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ آزاد کشمیر کے ابھی بہت سے سیاحتی مقامات ہیں جو ابھی تک اوپن نہیں ہوئے، وہاں بھی کام کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہمارے اوورسیز بھائی آزاد کشمیر میں سیاحت کے شعبے میں انویسٹمنٹ کریں گے تو یہاں کے لوگوں کو بھی روزگار میسر آئے گا۔ دارالحکومت میں لیٹنگ کانٹیننٹل ہوٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قمر الزمان قاہرہ نے کہا کہ آزاد کشمیر انتہائی خوبصورت علاقہ ہے، یہاں سہولیات ہوں تو ہر کوئی مقامی سطح پر روزگار کمائے گا، لوگ سرکاری نوکریاں چھوڑ کر کاروبار کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سیاحت کی طرف توجہ دے، حکومت جتنا سیاحت کو پروموٹ کرے گی اتنا ہی لوکل سطح پر روزگار کے مواقع میسر آئیں گے اور ریاستی خزانے کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اس سے قبل سابق وفاقی وزیر امور کشمیر قمر الزمان قاہرہ، اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان، وزیر حکومت جاوید اقبال بھڑانوی، CEO لیٹنگ کانٹیننٹل ظہیر عالم اور دیگر نے ہوٹل کا افتتاح کیا۔
ضلع باغ احتجاجی مظاہروں کا مرکز بن گیا۔ آئے دن عوام اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلتے دکھائی دیتے ہیں اور 21 کلومیٹر طویل اہم شاہراہ جو وومن یونیورسٹی سے سدن گلی تک جاتی ہے حکومتی غفلت کے باعث کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ سڑک کے ساتھ جڑے 30 سے زائد دیہات دھواں دار اور چیڑان، گلستان، ہولدار اور دیگر دیہاتوں کے شہریوں نے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور تحریک ریکنڈیشننگ روڈ کمیٹی کی قیادت میں راجہ عبدالحفیظ اور راجہ سعید انقلابی کی سربراہی میں ہزاروں افراد نے احتجاج میں بھرپور شرکت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر 15 کروڑ 36 لاکھ روپے کے فنڈز فراہم کیے جائیں اور وزیر اعظم اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اس اہم مسئلے کا فوری حل نکالیں۔ اور اہل علاقہ نے مزید کہا کہ اگر 20 دسمبر تک فنڈ جاری نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا اور اس احتجاج کو فیصلہ کن بنایا جائے گا۔ ضلع جہلم ویلی کی تحصیل چکار کے نواحی علاقے کٹلی میں زمین کے تنازع پر ہونے والا قتل پولیس اور بااثر سیاسی مافیا کی بھیڑ چڑھ گیا۔ پولیس اور مافیا دونوں قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بجائے قاتلوں کی پشت پناہی کرنے لگے۔ مقتول کی بیوہ سمیرہ بی بی بچوں کے ہمراہ انصاف کے حصول کے لیے صحافیوں کے پاس پہنچ گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انسپکٹر جنرل پولیس سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے مقتول کی بیوہ اور دادا امیر حسین نے کہا کہ 1 ماہ قبل زمین کے تنازع پر بلال کھوکر کو پیٹ میں چھری مار کر گلزار اور مختار کھوکر نامی افراد نے قتل کیا اور انہوں نے کہا کہ مختار کھوکر جو عدالت سے ضمانت لے چکا ہے وہ مرکزی ملزم ہے۔ پولیس نے جانبدارانہ تفتیش کی ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پولیس اور بااثر سیاسی لوگ قتل کے معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری آئی جی آزاد کشمیر اور ایس پی جہلم ویلی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ اگر انصاف نہ ملا تو بچوں سمیت ایس پی آفس کے سامنے اپنی اور اپنے بچوں کی جان لے کر خودکشی کروں گی۔ چڑھوئی کالا ڈھب کے مقام پر قبضہ مافیا کا راج۔ پولیس چوکی کالا ڈھب کے پاس رقبے پر قبضے کی کوشش۔ ذرائع کے مطابق پولیس چوکی کالا ڈھب کو سڑک بنا کر دینے کی آڑ میں رقبے پر قبضہ اور جگہ ہموار کرنے کے بعد تعمیر شروع کر دی۔ صحافیوں کے جائے وقوع پر پہنچنے پر اور محکمے کو اطلاع دینے کے بعد پٹواری اور تحصیلدار نے کام بند کروا دیا۔ صحافیوں نے رقبے پر قبضہ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے جنگلات کے رقبوں پر قبضہ کرنے کی اطلاعات ہیں۔ محکمہ مال اور محکمہ جنگلات سے اپیل کی گئی ہے کہ خالص اور جنگلات کی نگرانی کریں اور قبضہ مافیا کو عملی طور پر روکیں۔ بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ 2024 کے لیے عقاب اسکول فار دی بلائنڈ میرپور میں پاکستان کی قومی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ کا آغاز کر دیا گیا۔ کیٹیگری اے بی سی کے کھلاڑی پریکٹس میں مصروف۔ بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ 22 نومبر سے پاکستان میں شروع ہو رہا ہے جس میں بھارت، ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش سمیت دنیا کی 7 بلائنڈ ٹیمیں شرکت کریں گی۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اور کوچ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے پرامید۔ ٹیم کے وائس کیپٹن بدر منیر کا کہنا تھا کہ ہمارے کوچز محنت کر رہے ہیں اور یہ ورلڈ کپ پاکستان کے نام کریں گے۔ راجہ بھڈے خان گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج سوانی کا ایک اور اعزاز۔ انٹر کالجیٹ کراس کنٹری 7 کلومیٹر دوڑ کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ راجہ بھڈے خان گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج سوانی نے اس سال بھی آزاد کشمیر انٹر کالجیٹ کراس کنٹری 7 کلومیٹر دوڑ کے مقابلے میں شاندار کارکردگی حاصل کی اور ادارے کے طالب علموں مطیع اللہ، توصیف، حسنین، نبیل، حسن علی اور بلال طارق نے آزاد کشمیر بھر میں 62 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کر کے ادارے کے لیے بڑا اعزاز حاصل کر لیا، جس پر ادارے کے پرنسپل اور اسٹاف نے ذوالنورین افضل لیکچرار فزیکل ایجوکیشن کی پیشہ ورانہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور طالب علموں اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کی۔ ضلع کرم کے علاقے اوچت میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق لوئر کرم کے علاقے اوچت کے قریب ڈاڈ کمر میں مسلح افراد نے مسافر گاڑیوں پر فائرنگ کی۔
جس کے نتیجے میں 2 افراد ڈرائیور مشتاق حسین اور وہاب علی موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ زخمی خاتون کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال علیزئی منتقل کر دیا گیا۔ واقعے میں جاں بحق ہونے والے وہاب علی 7 سال بعد دوحہ قطر سے پارا چنار جا رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب عینی شاہد کا کہنا ہے کہ 2 فلٹر گاڑیوں میں مزید افراد بھی سوار تھے، جس کا تاحال کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور ایم این اے کرم انجینئر حمید حسین نے واقعے کے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث افراد کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ اور توری بنگش قبائل کے رہنما جلال حسین بنگش نے اس واقعے کو دہشت گردانہ واقعہ قرار دیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں